बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है अमानत किशकोरी। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपके साथ 2 से 3 खबरें शेयर करेंगे, मगर सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दें। इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर एक फैसला जो महफूज शुदा है, वो फैसला सुनाने के हवाले से कॉल लिस्ट जारी कर दी गई है। जस्टिस आयशा मलिक की एक मरतबा फिर एंट्री होती है। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11 जून को ये फैसला सुनाने जा रहा है। ये फैसला है क्या, इस हवाले से भी जानेंगे। और फिर हम बात करेंगे, आज अडयाला जेल के बाहर एक मरतबा फिर काफ़ी रश लगा इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए। आपको मालूम है हस्बे मामूल जो लोग हैं वो जा रहे हैं, ताहम मुलाकातें उनसे नहीं हो पा रही। ताहम एक मुलाकात आज एक मरतबा फिर हो चुकी है इमरान खान साहब से उनकी अहलिया बुशरा बीबी की, जो बताया जा रहा है कि 45 मिनट पर मुश्तमिल थी ये मुलाकात। और उस मुलाकात में ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, लेकिन उसके जो कंटेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली बाहर नहीं आए। जहाँ तक ताल्लुक है दीगर लोगों से मुलाकात का, तो हस्बे मामूल आज फिर मुलाकात किसी से नहीं हो सकी। और KPK से भी लोग आए हुए थे, इमरान खान साहब की बहनें थीं, बैरिस्टर गौहर थे, वहाँ पर मौजूद थे, ताहम मुलाकात नहीं हो सकी। एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, वो आज अलीमा खानम की जो अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू है वो बड़ी अहम है, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले अमानत साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो केस लगा है ये कौन सा केस है जिसमें अब महफूज शुदा फैसला सुनाया जा रहा है? बिल्कुल, ये 10 अरब रुपए हर जाने का केस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2017 में जब पनामा केस उस पर रिव्यू चल रहा था, तो उस पर खान साहब की जानिब से एक बात की गई, एक इंटरव्यू शायद दिया गया, उसमें कहा गया कि शहबाज शरीफ ने उनको ऑफ़र की थी कि आप पनामा पे बात ना किया करें तो मैं आपको 10 अरब रुपए दूंगा। इस पे शहबाज शरीफ साहब ने हर जाने का दावा कर दिया कि इमरान खान ने ये बात जो की है ये गलत है और हद की इज़्ज़त का ये केस बनाया गया। और ट्रायल कोर्ट में ये केस अभी भी चल रहा है। जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के मलिक अहमद खान साहब, वो भी इस केस में उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया है शहबाज शरीफ के हक़ में। और नून लीग के और भी कुछ लीडरान हैं जिन्होंने जाके बयान रिकॉर्ड कराया कि उन्होंने ख़ुद ये बात सुनी थी, क्योंकि इमरान खान साहब का ये दावा था कि उन्होंने ये बात पब्लिकली कहीं पर नहीं की। अगर इनके पास कोई सबूत है तो आके दिखाएं। तो प्रूफ अभी तक नहीं पेश किया गया था, लेकिन बहरहाल ट्रायल कोर्ट में ये 10 अरब रुपए हर जाने का केस चल रहा था। और इसी दौरान इमरान खान को जब जलसे के दौरान एक गोली लगी थी पाँव में, वो सियालकोट के पास शायद किसी एरिया में, तो उस दौरान इमरान खान पेश नहीं हो सके, तो अदालत ने उनका हक़ दिफा ख़त्म कर दिया था और वन साइडेड उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी कि इमरान खान नहीं पेश हुए। उनके वकील को 2-3 दफ़ा बुलाया तो वो पेश नहीं हो सके, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी एक मेडिकल ग्राउंड पे ये बताया था कि वो पेश नहीं हो सकते क्योंकि उनकी टांग ख़राब है। तो अब हक़ दिफा ख़त्म करने के ख़िलाफ़ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट आए, और जहाँ पर जब आए तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने भी इमरान खान की दरख्वास्त खारिज कर दी कि इमरान खान के जो वकील थे वो जानबूझकर पेश नहीं होते रहे। तो उसके बाद एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में। ये नज़रसानी की दरख्वास्त है जो कि जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में, और जस्टिस आयशा मलिक ने उस बेंच में इख्तिलाफी नोट दिया था जो जस्टिस बिल्कुल आपने सही बताया कि उस केस के अंदर जस्टिस आयशा मलिक उस बेंच का हिस्सा थी जो मरकजी दरख्वास्त थी इमरान खान के हक़ दिफा ख़त्म करने के खिलाफ। तो जस्टिस आयशा मलिक का ये मौक़िफ़ था कि हक़ दिफा आप किसी का ख़त्म नहीं कर सकते, ये बुनियादी हक़ है, कोई वकील लेट हो सकता है लेकिन बहरहाल आप हक़ दिफा ख़त्म नहीं कर सकते। तो आप जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस इश्ताक इब्राहिम साहब हैं, जस्टिस हाशिम काकड़ साहब हैं, उन्होंने 2 से 3 समातें इस केस पे की और अप्रैल में ये फैसला महफूज किया गया जो कि 11 जून को सुनाया जाएगा। और अगर इमरान खान साहब का हक़ दिफा बहाल किया जाता है तो फिर ट्रायल कोर्ट की जो कार्रवाई है वो ज़ाहिर सी बात है दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि वन साइडेड ये केस चलता रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है। और जैसे आयशा मलिक का जिस तरह आपने बताया कि काफ़ी अरसे से ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया जिसमें जस्टिस आयशा मलिक जो है कोई बेंचेस जो है ना वो जो बन रहे हैं उनमें उनकी जगह नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेट्स से देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी उस केस के अंदर क्या फैसला आता है। एक और भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं नाज़रीन। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रात को अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे इंकशाफात की हैं जिनके हवाले से बातें तो हो रही थी, मगर अब सामने आ रही हैं कुछ चीज़ें। वो कल उन्होंने अपने प्रोग्राम में अव्वल तो ये पेशन गोई की है कि कुछ वज़रा जो हैं वो अब उन्हें फारिग करने का फैसला कर लिया गया। मोस्ट प्रोबेबली बजट पेश होने के बाद उनकी छुट्टी हो जाएगी। और फिर उन्होंने नदीम अफजल चंद साहब से एक मौके पर ये मुकालमा भी किया।
ان کے پروگرام میں ندیم افضل چند صاحب تھے, انہیں کہا گیا کہ ہمیں, میری تو خبر یہ ہے کہ آپ کو گلگت اور کشمیر کی حکومت بنانے کا کہا گیا ہے, آپ کو دینے کا کہا گیا ہے, اور اس کے بدلے میں بجٹ میں آپ سے بہت کچھ لیا جا رہا ہے. جس پر آبویسلی جو ہمارے سامنے کلپ آیا ہے اس میں ہم ندیم افضل چند صاحب کا جو رسپانس ہے وہ اس طرح نہیں دیکھ پائے جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ پبلک کا جو ووٹ ہے, جو پبلک کا جو اوپینین ہے, اس کو کیسے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا. تاہم دوسری جانب جو مالک صاحب ہیں ان کے ہی پروگرام میں انہوں نے یہ بھی خبر دی ہے کہ دفاع اور فائنینشیل ریفارمز پر ایک بل لایا جا رہا ہے, اور بل میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ دفاع کے بجٹ میں صوبوں کو بھی حصہ ڈالنا ہوگا. اب دیکھتے ہیں, چیزیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. بجٹ کے اوپر تمام تر نظریں مرکوز ہیں. کچھ لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ شاید یہ حکومت جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ بجٹ دے ہی نہ سکے. 2-3 دفعہ ڈیٹ تبدیل تو ہوئی ہے. نہیں, وہ ان تاریخوں کی تبدیلی کی وجہ نہیں, یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو عالمی سطح پر صورتحال تبدیل ہوئی ہے نا, جو جنگ کی صورتحال, اس میں شاید ان کو اضافی وقت مل گیا, ادروائز اتنا وقت ان کے پاس ہے نہیں. اب سمجھ میں نہیں آتی کیوں کر نہیں ہے وقت ان کے پاس. اب بجٹ پاس ہو جائے اس کے بعد معلوم ہوگا کہ ایکچوئل میں پٹورے سے کیا نکلتا ہے. لیکن اس وقت جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ اس وقت ہاٹ واٹرز میں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت کچھ دے کر کافی کچھ حاصل بھی کر لیا ہے, جیسا کہ مالک صاحب بھی بتا رہے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کے پاس فی الوقت دینے کو کچھ نہیں ہے اور کھونے کو ان کے پاس بہت کچھ ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں اس میں. اب کیونکہ دوسری جانب اطلاعات جو آ رہی ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں, عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو رابطے ہیں ان کی بحالی کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں, وہ کہ آفیشلی تو ڈینائی کیا جا رہا ہے. بیسٹ گور نے آج جو بھی پی ٹی آئی کی خاموشی ہے, جس طرح سکون میں وہ ایک نظر آتے ہیں سیٹسفائی, تو کچھ تو ہے. ستمبر کی بات کی جا رہی ہے, کوئی دسمبر کی بات کرتے ہیں. نیشنل گورنمنٹ کے سیٹ اپ کی باتیں چل رہی ہیں, سپٹمبر اکتوبر تک کے انتظار کی باتیں چل رہی ہیں. اور پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں اسد کیسر صاحب کا بھی نام فلوٹ کرتا ہے, کچھ دیگر نام بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے فلوٹ کرتے ہیں. ایک ایسا سیٹ اپ آ سکتا ہے کیونکہ فواد چودھری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی اطلاعات کے مطابق عمران خان بھی رضامند ہے اس طرح کے انٹرم یا نیشنل سیٹ اپ کے اوپر. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آبویسلی اگین میں کہوں گا کہ نون لیگ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں. اور کیسے نون لیگ کو یہ ان کے اوپر یہ بم پھوڑا جائے گا یہ اب وقت آنے پر معلوم ہوگا. آج اگر ہم بات کریں جو آپ کہہ سکتے ہیں نواز شریف صاحب, ان کے حوالے سے بھی اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ محمد مالک صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے مجھے کیوں نکالا کی جو بات کی ہے وہ کہیں اور بھی سنی گئی ہے اور شاید انہیں پسند نہیں آئی. اور انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کراؤڈ پولنگ نہیں کر رہے, آپ اب وننگ کینڈیڈیٹ نہیں رہے, لہٰذا اب شاید بہت ساری چیزیں ہیں نا, نون لیگ اب ایک بوجھ بنتی جا رہی ہے. اچھا, اس میں آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں سب سے بڑی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ کیونکہ ہمیں بظاہر جو چیزیں نظر آتی ہیں شاید معاشی طور پر کچھ کر نہیں سکے, یا عوام کے اندر جو عوام کا اعتماد ہے دونوں شاید وہ نہیں بحال ہوا. بات تو عمومی طور پر جو کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے کہ معاشی طور پر, اور نو ڈاؤٹ پاکستان جو ہے وہ کافی پیچھے گیا ہے. جو دعوے جو وعدے کر کے آئے تھے یہ لوگ ان کو پورا نہیں کر سکے, اور بہت سی چیزیں انہوں نے انیشیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو سکا. اور گو کہ پہلے تو ہمیں تاثر یہی ملا کہ جو بھی کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے ہاتھ صاف کر رہی ہے سب کے اوپر تو یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید ان کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. لیکن دوسری جو مین چیز میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی جو ہے اس کے بھی کچھ ایشوز ہیں, انہیں بھی کچھ ایسے اسپیکٹس ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہے, جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پبلک میں ایکسیپٹیبلٹی, ان کی جو مقبولیت ہے جو ہے پبلک. بالکل, کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھلے ہی مارشل لاز لگتے رہیں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سپورٹ کرتے تھے فوج کے کردار کو, اور اب بدقسمتی ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ریشو تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اچھے کام پہ بھی مطلب کوئی اب آپ دیکھیں آپ نے بہت سے کام کیے ہیں لیکن اپریشیٹ نہیں آپ کو کیا جا رہا, کیونکہ جن لوگوں کو آپ نے مسلط کر دیا ہے قوم کے اوپر, بیسیکلی قوم کو ایشو ان سے ہے کہ آپ نے ان کو ہی کیوں مسلط کیا ہے. الیکشن میں جو کچھ ہوا دیکھیں انہوں نے بھی تو دیکھنا ہے, انہوں نے بھی اپنی ایکسیپٹیبلٹی بنانی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے نواز شریف صاحب کا, تو ان کے حوالے سے تو نصرت جاوید صاحب نے ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب بیسیکلی
اپنی جو سیاست ہے وہ ختم کر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر جا کر بھی جو تقاریر کی ہیں گلگت میں بھی، وہاں پر جا کر عمران نواز شریف صاحب نے جس روز گئے غالباً اسی روز وہ واپس آ گئے، اور اس کی بھی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو رسپانس تھا پبلک کا وہ شاید نواز شریف صاحب کو ہضم نہیں ہوا۔ نواز شریف صاحب تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ عوام میرے باتوں پر نعرے لگائے گی، لیکن آپ نے جب جس طرح کے شکوے گلے ان سے کیے، بجائے اس کے کہ آپ ان کے زخموں پر نرم رکھیں، زخموں پر آپ وہ مرہم رکھیں، آپ نے الٹا انہیں مزید تپا دیا ہے، لوگوں کو آپ نے اشتعال دلا دیا۔ لیکن وہ جو بات کر رہے تھے وہ کس کو سنوا رہے؟ جیسے وہ مالک صاحب کا آپ نے بتایا کہ شاید کسی کو ان کی باتیں اچھی نہیں لگی، ان کی باتوں کا مقصد کیا تھا؟ اس ٹائم پہ آپ الیکشن میں ہو، ٹھیک ہے، اور گلگت بلتستان جہاں پہ کوئی ایسی وہاں کے جو عوام ہے، آپ سنوا تو کسی اور کو رہے ہو۔ نہیں دیکھیں، آپ جگہ بھی تو دیکھیں نا، اور یہی بات ہے، بلاول بھٹو زرداری لوگوں نے اپنی کیمپین کی ہے، بھلے ہی آپ کے لیے بہت ساری فیلڈنگ لگائی گئی ہوگی، ماحول سیٹ کیا گیا ہوگا، لیکن کچھ کرنا آپ نے بھی ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب اتنے بڑے پائے کے لیڈر ہیں، جب وہ وہاں پر گئے ہیں اور 1 سیٹ یا 2 سیٹیں لے کر وہاں سے آ رہے ہیں، تو پھر یہ اس سے بڑی کیا سبکی ہوگی؟ تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ نواز شریف صاحب کو پہلے ہی جلسے میں یہ ریلائزیشن ہو گئی تھی کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ فوری طور پر واپس آئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ کافی ڈانٹ ڈپٹ بھی انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے کی ہے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں، پارٹی کے ساتھ یہ اشر ہو چکا ہے۔ مطلب عوام میں جائیں ان کے پارٹی کے لوگ تو ان کو پتہ چلے گا کہ کیا کچھ چاہ رہے ہیں اور عوام کیا سوچتی ہے ان کے بارے میں۔ تو آج علیمہ خانم صاحبہ نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ کر یہ لوگ ناجائز اقدام کر رہے ہیں۔ گزشتہ 5 ماہ سے صرف 5 ملاقاتیں عمران خان صاحب سے ہو سکی ہیں۔ یہ جتنا ظلم کر رہے ہیں، عوام کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، اور اس وقت پاکستان کو عمران خان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ واحد لیڈر ہیں جو سب کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ 3 سال قبل ہر جگہ امن تھا، اب سب جگہ حالات خراب ہیں۔ گلگت بلتستان اور بلوچستان میں کیا حالات ہیں، آزاد کشمیر کے حالات دیکھیں، یہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہے، کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی ہے، ہمارا آئینی حق ہے، ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ عمران خان کو رہا کریں، وہ پاکستان کو متحد کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے اوپر گولیاں نہیں چلانی چاہیے۔ احتجاج کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے لوگوں پر گولیاں چلائیں۔ گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا۔ گلگت بلتستان کے عوام کی آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈوبتی معیشت پر لوگوں نے ان کو ووٹ کرنا تھا، سوال پوچھا انہوں نے، ڈیل کے تحت پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان دیا گیا۔ کوئی بھی ان لوگوں کی آواز آپ لوگوں کی آواز کو بند نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب سچویشن ہے۔ علیمہ خانم صاحبہ اپنی جگہ پر اپنا جو موقف ہے وہ دے رہی ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ اول تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جو اہم شخصیات کی ملاقات کی خبریں ہیں وہ خبریں غلط ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ امید بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ بجٹ سے پہلے سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جانی چاہیے۔ اگر وہ ملاقات نہیں ہوگی تو آبویسلی انہوں نے دھرنے کی کال دے رکھی ہے اور یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ شاید کل بھی انہوں نے کال دی ہوئی ہے اڈیالہ کے باہر۔ اب دیکھیں کیا کر سکتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو وہ کافی عرصہ پہلے کر چکے ہوتے۔ اب تو مسئلہ یہ ہو چکا ہے، پی ٹی آئی کے اندر اگر آپ دیکھیں، جھانکیں، ان کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بھلے ہی یہ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوں، بٹ اب پبلک ان کا ساتھ دینے کو تیار نظر نہیں آتی انٹل اینڈ انلیس پبلک کو یہ ایشورنس نہ ہو کہ یہ لوگ دل سے عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ پبلک نے تو پہلے بھی ان کی کال پر لبیک کہا، باہر نکلے، لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، تاکہ باوجود اس کے جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز نظر آتی ہے۔ اور یہی ایک سب سے بڑا المیہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاید جو اپنے کارکن ہیں ان کو اس طرح وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکے جس طرح انہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج بھی ایون آپٹکس کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں پری پلانڈ چل رہی ہیں۔ اور اب جب سے سہیل آفریدی صاحب کی کچھ ملاقاتوں کی اطلاعات آئی ہیں اس کے بعد تو ستیں خیراں ہو گئی ہیں، بالکل آرام ہو چکا ہے، کوئی کچھ خبر باہر نہیں آ رہی ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ گلگت بلتستان کی جو الیکشن ہے اس کے بعد شاید بہت ساری چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اب دیکھنا ہوگا، گلگت بلتستان کے الیکشنز تو ہو چکے ہیں مگر ساتھ ہی کشمیر کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، اور پھر بجٹ بھی آ چکا ہے، 28ویں ترمیم کی بھی باز گشت ہے، تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ اس دوران کیا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان مذاکرات یا اس میں کوئی بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے، یہ ابھی کہنا قبل از وقت۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کل بھی احتجاج کی کال دی گئی ہے، تو دیکھتے ہیں
کل پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، اور احتجاج پہلے بھی کئی دفعہ کیے گئے لیکن جو رزلٹ ہے وہ عوام کے سامنے زیرو ہی آتا ہے۔ بہرحال یہ آج کی اپڈیٹ تھی، نیکسٹ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو انشاءاللہ ضرور آگاہ کریں گے۔ مجھے اور عدیل صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔